सर, सबसे पहले आपसे एक मुतनाज़िर सवाल है। आपने मौलाना की वफ़ात पर अपनी गुफ्तगू में उन्हें मौजूदा अहद का सबसे बड़ा आलिम कहा। उसके बाद से मुख्तलिफ हलकों में ये बहस उठ गई कि मौजूदा दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है। लोग अपने अहले इल्म हज़रात के फ़ज़ाइल भी बयान कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पिछले दिनों जब वो मौलाना हयात थे तो एक किताब थी उनकी जो अंग्रेजी में लिखी गई थी। उसका जब तर्जुमा हुआ तो मुझसे दरख्वास्त की गई, कहा गया कि मैं उसके लिए कुछ लिख दूं। तो मैंने उसमें ये बात लिखी थी कि वो सबसे बड़े आलिम है, लेकिन उसमें पस मंज़र बता दिया था कि असल में जिस चीज़ को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मौजू बनाया, अपने इल्म का फोकस बनाया, वो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ था। अल्लाह ताला की हस्ती थी, आखिरत की ज़िंदगी थी, आखिरत की मनादी थी। कुरान मजीद हमें बताता है कि ये इल्म की सबसे बड़ी किस्म है, और ये वो चीज़ है जिसमें अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी लगा देता है तो गोया कि वो सोने का ताजिर है। तो सोने का ताजिर ज़ाहिर है कि फिर सबसे कीमती धात का ताजिर होता है। तो ये मैं वाज़ेह कर दूँ कि किसी किस्म का मुकाबला करना या दूसरों की तौहीन करना या उन्हें कमतर साबित करना मकसूद नहीं था। वो बात एक ख़ास मौका महल में थी। ज़ाहिर बात है, सब उलमा हमारे उलमा हैं, सबसे हम मोहब्बत करते हैं, सबकी इज़्ज़त करते हैं और सबके काम के जो गैर मामूली पहलू हैं, उनकी हम कदर करते हैं। मौलाना 1925 में पैदा हुए और समझिए कि एक दूर दराज देहात था आजमगढ़, जो हिंदुस्तान के यूपी में वाक़ है। बडरिया के नाम से गालिबन उस गाँव का नाम था। इब्तदाई तालीम वहीं उन्होंने हासिल की। वालिद साहब उनके चूँकि थे नहीं, यानी 5 साल की उम्र में वालिद साहब का, जो कि एक ज़मींदार थे, उनका इंतकाल हो गया था। तो उन्होंने, उनकी वालिदा ने उनकी परवरिश की। उनके इंतकाल पे बाज़ लोगों ने उनके मुताल्लिक़ ताबीर किया कि वो तो एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, वो आलिम थे, यानी जिस मानों में हमारे यहाँ आलिम कहा जाता है, अगरचे वो कोई इल्म का मेयार नहीं सनद मिलना, लेकिन उस एतबार से भी वो सनद याफ्ता थे, गरचे उनका कद उससे बहुत बुलंद है। मेरे नज़दीक शायद सबसे बड़ी चीज़ ये थी जो इस दौर में कम पाई जाती है कि मौलाना किसी फ़िरक़े के आलिम नहीं थे। हमारे यहाँ फ़िरक़े के आलिम होते हैं, मुसलमानों का या इस्लाम का आलिम कम होता है। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में हम अबू याह्या साहब से मोहतरम मौलाना वहीदुद्दीन खां के साहब के बारे में गुफ्तगू करेंगे, जो हाल ही में इस दायरे फ़ानी से कूच करके अपने रब के हुजूर पेश हो चुके हैं। अल्लाह ताला उन्हें बुलंद दर्जात अता फरमाए। हम सवालात का आमीन। बाकायदा आगाज करते हैं। जी समर, आप सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले आपसे एक मुतनाज़िर सवाल है। आपने मौलाना की वफ़ात पर अपनी गुफ्तगू में उन्हें मौजूदा अहद का सबसे बड़ा आलिम कहा। उसके बाद से मुख्तलिफ हलकों में ये बहस उठ गई कि मौजूदा दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है। लोग अपने अहले इल्म हज़रात के फ़ज़ाइल भी बयान कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इल्म तो एक ऐसा समंदर है कि जिसके लिए बहरे नापैद किनार की, मेरे ख्याल में अगर ताबीर इख्तियार की जाए तो गलत नहीं होगा। इल्म की तमाम जहतों का कोई शख्स अहाता कर ले, इल्म के तमाम पहलुओं को वो समझ ले, उसके तमाम गोशों का वो जायज़ा ले ले, ये किसी फ़र्द वाहिद के मुताल्लिक़ तसव्वुर करना मुमकिन नहीं है। मैंने जब ये बात कही थी तो वो एक ख़ास पस मंज़र की बात थी, उसका एक ख़ास मौका महल था। और अगर वो इंटरव्यू आप दोबारा देखें तो उसमें आप ये चीज़ देखेंगे कि ये बात मैंने 2 बुज़ुर्गों के मुताल्लिक़ कही थी, इमाम फ़राई के मुताल्लिक़ भी कही थी और इनके मुताल्लिक़ भी कही थी। तो मैं वाज़ेह कर देता हूँ कि मेरी बात का क्या पस मंज़र था। देखिए, पिछले दिनों जब वो मौलाना हयात थे तो एक किताब थी उनकी जो अंग्रेजी में लिखी गई थी। उसका जब तर्जुमा हुआ तो मुझसे दरख्वास्त की गई, कहा गया कि मैं उसके लिए कुछ लिख दूं। तो मैंने उसमें ये बात लिखी थी कि वो सबसे बड़े आलिम है, लेकिन उसमें पस मंज़र बता दिया था कि असल में जिस चीज़ को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मौजू बनाया, अपने इल्म का फोकस बनाया, वो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ था। अल्लाह ताला की हस्ती थी, आखिरत की ज़िंदगी थी, आखिरत की मनादी थी। कुरान मजीद हमें बताता है कि ये इल्म की सबसे बड़ी किस्म है, और ये वो चीज़ है जिसमें अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी लगा देता है तो गोया कि वो सोने का ताजिर है। तो सोने का ताजिर ज़ाहिर है कि फिर सबसे कीमती धात का ताजिर होता है। तो ये जो इल्म है, जिसे मैं अल इल्म कहता हूँ कुरान मजीद का, मौलाना असल में इसके आलिम थे और इसी के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई थी, वक़्फ़ की थी। और इसमें कोई शक नहीं कि उसमें इसको अपनी आखिरी इंतहा पे ले गए थे। महसूस ये होता था
کہ کوئی شخص گرچہ اللہ کو دیکھا تو نہیں جا سکتا لیکن گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بتا رہا ہے. کوئی شخص جنت کو دیکھ رہا ہے، جہنم کو دیکھ رہا ہے اور پھر جنت کے بشارت دے رہا ہے اور پھر وہ جنت کا جہنم کا انذار کر رہا ہے اور اس سے متنبع کر رہا ہے. تو یہ مولانا کا طریقہ تھا. اور پھر اس درجے میں وہ اس معاملے میں گئے کہ انہوں نے اپنا ایک اسلوب ایجاد کیا جس میں وہ بہت مختصر انداز میں ایک صفحے کے اندر اپنا پورا مدعا، اپنی پوری بات کو بیان کر دیتے تھے. اور پھر مزید یہ کہ مولانا کے متعلق میں یہ بات بھی عرض کروں کہ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر کہ جو جائنٹس ہوتے ہیں لیکن جائنٹس کے کندھوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بونے ہوتے ہیں لیکن جائنٹس کے کندھوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے کندھوں پہ کھڑے نہیں ہوتے لیکن جائنٹس ہوتے ہیں. تو مولانا وحید خان صاحب کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو جائنٹس میں ہیں، دیو قامت شخصیت ہے لیکن کسی کے کندھوں پہ وہ اس طرح نہیں کھڑے ہوئے. انہوں نے جو کچھ بھی کام کیا وہ بڑا غیر معمولی کام تھا. میں اس کو آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا کہ ان کے کام کی کس درجے کی غیر معمولی نوعیت تھی. آپ کو پتا ہے کہ مولانا ابو الحسن علی ندوی بر صغیر کے بڑے علماء میں سے تھے. یعنی 20ویں صدی میں بر صغیر میں جو 3 4 5 بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک مولانا ابو الحسن علی ندوی تھے. تو ان کے دل میں اس چیز کا بڑا احساس تھا کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے اس نے ہمارے ہاں ایک فکری الحاد پیدا کر دیا. تو انہوں نے ایک تعبیر کو اٹھایا جو حضرت علی کے متعلق ہے، قضیۃ ولا ابو الحسن لہا. یعنی کہ ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے اور کوئی ابو الحسن یعنی حضرت علی نہیں ہے جو اس مسئلے کو ٹھیک کرے. تو وہاں سے انہوں نے پھر حضرت ابو بکر کی سیرت میں جو نظر آتا ہے کہ ارتداد کے خلاف آپ نے جو علم بلند کیا تھا اس کا خاتمہ کیا تھا، تو انہوں نے ایک پمفلٹ لکھا، اس تعبیر کو انہوں نے استعمال کیا کہ ردت ہوں ولا ابا بکر اللہ، کہ ارتداد پھیل گیا ہے اور کوئی ابو بکر نہیں جو اس کا رد کر سکے، اس کو دور کر سکے. تو مولانا وحید خان صاحب وہ شخصیت بنے جنہوں نے مذہب اور جدید چیلنج، جو ان کی کتاب انہوں نے لکھی، اس زمانے میں تو علم جدید کا چیلنج کے نام سے شائع ہوئی تھی، وہ کتاب لکھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے کتب خانے میں وہ اپنی نوعیت کی اولین کتاب ہے اور انتہائی بے مثل کتاب ہے. اس کتاب کو لکھنے کے لیے مولانا کو انگریزی زبان سیکھنی پڑی اور کتنی کتابیں ہیں جو انہوں نے اس کے لیے پڑھی. پورا کتب خانہ اس علم کے اوپر، یعنی جدید سائنس، مغربی تہذیب اور جو الحاد ہے اس کے اوپر انہوں نے مطالعہ کیا اور پھر وہ کتاب لکھی اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک بے مثال کتاب ہے اور انپریسیڈنٹڈ ہے. اس نوعیت کا کوئی کام اس طرح نہیں ہوا تھا. تو اس درجے کی وہ شخصیت تھے. پھر آپ ان کی زندگی دیکھیے کہ 200 کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی، 7 دہائیوں تک وہ مسلسل لکھتے رہے. ان کا رسالہ 50 برس تک شائع ہوتا رہا جس میں ان کے ہی مضامین تھے. انہوں نے سینکڑوں شاید سفر کیے ہیں، اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی. اور یہ سفر اس طرح نہیں ہوتے تھے کہ باہر رہنے والے مسلمان انہیں مدعو کریں، بلکہ ان کو غیر مسلم بلاتے تھے کانفرنسز کے اندر، سیمینارز کے اندر. تو اور پھر ان کی کتابوں کی متعدد زبانوں کے اندر ترجمے ہوئے. ان کا کام بڑا ہی وسیع ہے، بڑا ہی غیر معمولی ہے. اس میں تحقیق بھی ہے، اس میں تنقید بھی ہے، اس کے اندر احیاء امت بھی ہے، اس میں اصلاح امت بھی ہے. یعنی بہت سے پہلو ہیں جن کا احاطہ ان کا کام کرتا ہے. اس پہلو سے بھی آپ دیکھیے تو ان کے پائے کا کوئی عالم نظر نہیں آتا. لیکن میں بات بہرحال عرض کروں گا کہ کسی ایک عالم کے متعلق یہ بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن وہ بہرحال ایک بڑی غیر معمولی شخصیت تھے. اور یہی بات میں نے پھر امام فراہی کے متعلق بھی عرض کی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بھی اصل میں قرآن مجید کو موضوع بنایا تھا، جو ظاہر ہے کہ خدا کے قائم مقام ہے. اللہ تعالیٰ اسی شکل میں اب ہم سے بات کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر اس کے مدعا مفہوم کو ہم تک پہنچایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ امام فراہی جو تھے وہ اصل میں قدیب تھے. یعنی قرآن مجید میں مسلمانوں کی تاریخ میں اس سے پہلے جتنے لوگوں نے بڑے کام کیے وہ یا تو متکلمین میں سے تھے، یا محدثین میں سے تھے، یا فقہ میں سے تھے، یا زبان دان تھے، یا پھر یہ کہ صوفی تھے. تو اس پس منظر کے لوگ تھے جن کی اسپیشلائزیشن کچھ اور تھی اور انہوں نے قرآن پہ کام کیا. امام فراہی پہلے آدمی تھے جو اصلاً ادیب تھے. وہ زبردست شاعر تھے، عربی کے شاعر تھے، فارسی کے شاعر تھے، اردو کے شاعر تھے. اور ان کی ادب جاہلیہ کا جو پورا کلام ہے وہ ازبر تھا. انہیں اس پہ بڑی گہری ان کی نظر تھی، محققانہ ان کی نظر تھی. عبرانی زبان سے وہ واقف تھے. اور پھر ان کا کام انپریسیڈنٹڈ ہے. یعنی انہوں نے قرآن مجید کے اوپر جب کام کیا تو پھر ایک پورا نیا تصور دیا. جو تصور تو خیر نیا نہیں تھا لیکن کسی نے اس کو اس طرح اسٹیبلش نہیں کیا تھا. امام راضی نے بہرحال نظم کے اوپر کام کیا ہے، لیکن جس طریقے سے امام فراہی نے کام کیا وہ بڑا غیر معمولی کام تھا. تو ان کے متعلق بھی یہ بات میں نے عرض کی تھی. تو یہ میں واضح کر دوں کہ کسی قسم کا مقابلہ کرنا یا دوسروں کی توہین کرنا یا انہیں کمتر ثابت کرنا مقصود نہیں تھا. وہ بات ایک خاص موقع محل میں تھی. ظاہر بات ہے سب علماء ہمارے علماء ہیں، سب سے ہم محبت کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں اور سب کے کام کے جو غیر معمولی پہلو ہیں ان کی ہم قدر کرتے ہیں. تو ہم تو سارے علماء کو اپنا ہی علماء سمجھتے ہیں
اور اس چیز کو بھی درستی سمجھتے کہ ایک عالم کا دوسرے عالم سے موازنہ کیا جائے. جو بات میں نے کہی تھی اور جس پس منظر میں کہی تھی وہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی. بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ہمیں تمام علماء کے کام سے کسب فیض کرنا چاہیے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ مولانا کے بارے میں ان کے حالات زندگی اور بالخصوص اوائل زندگی میں ان کے کسب علم کا کیا معاملہ رہا؟ مولانا 1925 میں پیدا ہوئے اور سمجھیے کہ ایک دور دراز دیہات تھا اعظم گڑھ جو ہندوستان کے یو پی میں واقع ہے. بڈریا کے نام سے غالباً اس گاؤں کا نام تھا. ابتدائی تعلیم وہیں انہوں نے حاصل کی. والد صاحب ان کے چونکہ تھے نہیں, یعنی 5 سال کی عمر میں والد صاحب کا جو کہ ایک زمیندار تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو انہوں نے ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی اور مقامی مکتب جو ہوتا ہے جو مسجد میں عام طور پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں مدرسے, ان میں وہ چلے گئے. وہاں پر بنیادی جو زبانوں کی تعلیم ہوتی ہے جو ہمارے قدیم طرز میں دی جاتی تھی, اردو, عربی, فارسی, کچھ دینیات, کچھ ناظرہ پڑھ لیا. تو مولانا اس طرح پڑھ رہے تھے کہ ان کے جو چچا تھے انہوں نے ان کا انتخاب کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے خاندان میں اقبال احمد خان سہیل صاحب ایک بڑے شاعر اور انگریزی تعلیم یافتہ وکیل تھے, اور ان کے اثر سے سارے خاندان میں انگریزی تعلیم کا غلبہ تھا. کوئی مولوی یا عالم نہیں تھا. چنانچہ ان کے چچا نے طے کیا کہ میرا یہ بھتیجا جو ہے اس خدمت کو سر انجام دے گا. چنانچہ ان کا انتخاب کیا گیا اور ان کو پھر خوش قسمتی سے ایک ایسے مدرسے میں بھیجا گیا جو کہ امام فراہی کے نے اس کا بنایا تھا. مدرسۃ الاصلاح کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں پہ اس زمانے میں بڑے بڑے لوگ موجود تھے. مولانا امین احسن اصلاحی جو بہت قداور اپنی ذات میں شخصیت ہیں, جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جائنٹس اسٹینڈنگ آن دی شولڈر آف انادر جائنٹ, تو امام فراہی کے کندھوں پہ کھڑے ہوئے ایک جائنٹ تھے اور وہ وہاں موجود تھے, اگرچہ اس زمانے میں ان کی عمر بھی بہت کم تھی. اسی طریقے سے مولانا اختر اصلاحی خود بہت بڑے عالم تھے. مولانا شبلی ندوی, بڑے بڑے لوگ تھے جو وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے ان سے دین سیکھا جو ہماری عام طور پر یہ عالمیہ کی ڈگری سمجھی جاتی ہے. عالمیہ تک انہوں نے اس کو مدرسے سے فاضل ہوئے, پوری تعلیم حاصل کی, عالم دین معروف معنوں میں بنے. میں اس بات کو اس لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے انتقال پہ بعض لوگوں نے ان کے متعلق تعبیر کیا کہ وہ تو ایک موٹیویشنل اسپیکر تھے, وہ عالم تھے, یعنی جس معنوں میں ہمارے عالم کہا جاتا ہے. اگرچہ وہ کوئی علم کا معیار نہیں سند ملنا, لیکن اس اعتبار سے بھی وہ سند یافتہ تھے, گرچہ ان کا قد اس سے بہت بلند ہے. تو وہاں سے وہ پھر فارغ ہوئے. اس کے بعد اپنے طور پہ انہوں نے کسب فیض کا سلسلہ جاری رکھا. جماعت اسلامی میں چونکہ وہاں پہ چلے گئے تھے تو وہاں بڑے اہل علم اس زمانے میں موجود تھے, جیسے مولانا جلیل احمد اور جلیل احسن ندوی اور اہل علم بھی موجود تھے. ان سے انہوں نے عربی زبان کی جو مزید مباحث ہوتے ہیں ان میں انہوں نے ان سے استفادہ کیا, اور پھر اس کے بعد انگریزی زبان کا انہوں نے خود سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا, اور پھر اس میں بھی بڑا ان کا غیر معمولی ہم دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کے کام کے اوپر اثرات پڑے. تو ابتدائی زمانے میں جو ان کی تعلیم کے حوالے تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. اچھا سر, اس میں آپ اسی ضمن میں ایک اور چیز ہے کہ دین کے عالم کی حیثیت سے آپ انہیں کس قبیل کے لوگوں میں شمار کریں گے, اور اس لحاظ سے وہ خصوصیت کے ساتھ کس چیز میں ایکسپرٹ تھے؟ دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک سند یافتہ عالم بھی تھے, لیکن اس سے کہیں آگے بڑھ کے وہ ایک بڑے محقق بھی تھے. انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں بڑی تحقیقی نوعیت کی جو بعض کتابیں لکھی ہیں, تو تحقیق کا حق ادا انہوں نے کیا ہے. نقد کا کام بھی انہوں نے کیا ہے اور بڑی غیر معمولی تنقیدیں انہوں نے لکھی ہیں. مثال کے طور پر جو سوشلزم کے اوپر انہوں نے کام کیا, بہت کم لوگ اسے جانتے ہیں کہ انہوں نے سوشلزم کے رد میں بڑی غیر معمولی کتابیں لکھی ہیں. تو بڑی ان کی گہری نظر تھی. اسی طریقے سے وہ ایک فکری رہنما بھی تھے اور دانشور بھی تھے, اور امت کی رہنمائی کا فریضہ انہوں نے سر انجام دیا. حالات حاضرہ سے باخبر تھے, جدید چیزوں پہ ان کی نظر رہتی تھی, اور یہ سارے ان کے پہلو جو ہیں. لیکن میں سب سے بڑی جو ان کی شخصیت کو دیکھتا ہوں, جہاں سے میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ وہ سب سے بڑے عالم تھے, کہ انہوں نے قرآن مجید کی اصل ایسنس کو پک کیا تھا کہ قرآن مجید کی اصل دعوت کیا ہے. وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا عمل ہے, وہ آخرت کی تیاری کا, گویا کہ اس کے اوپر لوگوں کو آمادہ کرنا ہے. تو مولانا نے اپنی زندگی کا ہدف اصل میں اس کو بنایا, اور اس تذکیر کو, اس انذار کو, اس دعوت کو, رجوع اللہ کو, یہ انہوں نے اپنی زندگی کا ہدف بنایا اور اسی کی طرف لوگوں کو بلایا. اور اس میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس درجے کی اسپیشلائزیشن انہوں نے اختیار کر لی کہ ایک اسلوب تھا جو انہوں نے اپنا ایجاد کر لیا. اس پہ بڑی غیر معمولی مارکت العرا کتابیں انہوں نے لکھی جو دلوں کو ہلا دینے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر دینے والی ہیں. تو میرا نزدیک ان کی شخصیت کا یہ شعبہ, یہ پہلو جو تھا, اور ان کے کام کا یہ شعبہ سب سے غیر معمولی کام ہے, سب سے غیر معمولی
चीज़ है जो हमें उनके यहाँ नजर आती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा ये भी बताइएगा फिर इसके बाद कि दीन इस्लाम के दाई की हैसियत से उन्होंने काम कब और कहाँ से शुरू किया, और उनके इस काम की कुछ तफसीलात भी बयान कीजिएगा थोड़ी। वो एक पैदाइशी दाई थे, चुनांचे इब्तिदाई ज़माने में ही जब आमतौर पर लोग इस तरह की चीज़ों से दूर होते हैं, यानी तस्नीफ़ी कामों से, उन्होंने एक पूरा इदारा बना लिया था। अगरचे वो जमात इस्लामी में शामिल थे, लेकिन अपना एक दावत के एक मकसद से उन्होंने मन अंसार इल्लाह के नाम से एक इदारा बनाया 1950 में, और फिर उसके तहत कई दावती पम्फलेट उन्होंने शाया किए। उसके बाद वो अगरचे कई इदारों से मुंसलिक रहे, जमात इस्लामी में रहे। वहाँ हम जानते हैं कि उनकी जो तकरीरें हैं, कुरान का मतलूब इंसान जो उनकी किताब है, उसमें उनकी तकरीरें हैं जो जमा है, उनसे पता चलता है किस मामूली दर्जे की दावत का जज्बा था उनके अंदर। फिर उसके बाद जमात से वो अलहदा हुए और 1963 में गालिबन फिर वो नदवा में रहे, वहाँ जो इदारे थे उनसे वो वाबस्ता रहे। फिर जो अल जमिया वीकली है उसके वो एडिटर रहे कई बरस तक। लेकिन जो उनकी दावत का काम सबसे ज्यादा नुमायां होता है वो जब उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू किया 1970 में गालिबन उन्होंने इस्लामी मरकज बनाया अपना, और फिर 1976 में अक्टूबर में उन्होंने अपना अर-रिसाला जो मशहूर उनका मैगजीन है वो निकाला, और ये कमोबेश 50 बरस हो रहे हैं अब तो, या उसके लगभग हो रहे हैं, और मुसलसल शाया हो रहा है। इस अरसे में उन्होंने बहुत किताबें लिखी। तो ये जो उनका असल काम है दावती नौयत का, वो हमें यहाँ नजर आता है। फिर उनके आखिरी ज़माने में 2001 में CPS ग्लोबल इंटरनेशनल उन्होंने बनाया, और जिसका मकसद यही था कि वो दावत का काम हिंदुस्तान के माहौल में करे या इंटरनेशनली करे। तो ये उनके दावती सफ़र की एक बुनियाद है। अच्छा, आपने उनके रिसाले अल रिसाला का तज़किरा किया, उसमें किस किस्म की तहरीरें या मौज़ूआत होते थे? इसी तरह इनकी कुछ मशहूर कुतुब जो है उनका भी तारुफ साथ में करा दीजिएगा, अगर साथ में कोई निसाब में अगर किसी ने शामिल की किताब उसका भी हवाला दीजिए। देखिए, मौलाना की शख्सियत चूँकि बड़ी हमागीर थी और उनका मुताला बहुत वसी था, तो अर रिसाला में हर तरह के मज़ामीन ही होते थे, लेकिन बहरहाल उनका एक फोकस था, वो तज़कीर था, वो दावत था। इसके हवाले से बहुत मज़ामीन होते थे। तनकीद उन्होंने की बहुत से अफकार के ऊपर, ख्यालात के ऊपर, चुनांचे उस हवाले से उनके मुसलसल आर्टिकल उसमें आते रहते थे। अफराद की तरबियत उनका एक काम का बहुत अहम हिस्सा था, तामीर शख्सियत, तो उस पर उनके आर्टिकल आते रहते थे। मिल्लत की रहनुमाई उनका एक बड़ा अहम मौजू था, उनकी ज़िंदगी का काम था। इस हवाले से उनके वहाँ पर मज़ामीन होते थे, उनके सफ़रनामे उनके रिसालों में शाया होते थे। तो ये आमतौर पर उनके गालिब मौज़ूआत होते थे। इसके अलावा जो आप पूछ रही हैं कि उनकी किताबें कौन सी अहम हैं, तो देखिए उनकी तो तफसीर भी उन्होंने लिखी है तज़किरुल कुरान के नाम से। सीरत पे उनकी एक बड़ी मशहूर किताब जिसे पाकिस्तान में सनद इम्तियाज़ भी मिला 1983 में, सीरत पैगम्बर इनकलाब के नाम से। तो पैगम्बर इनकलाब के नाम से वो किताब है जिसको अवार्ड भी मिला, बड़ी गैर-मामूली किताब है। अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक़ के ऊपर उनकी किताब अल्लाहु अकबर है, बड़ी गैर-मामूली किताब है। अफराद की तरबियत के हवाले से, फ़र्द की तरबियत के हवाले से राज़-ए-हयात उनकी एक बड़ी गैर-मामूली किताब है। मार्क्सिज्म जिसे दुनिया रद्द कर चुकी है, सोशलिज्म एक गैर इस्लामी नज़रिया, ये कम्युनिज्म के खिलाफ उनकी लिखी गई किताबें हैं। इस्लाम की जो सियासी ताबीर की गलती, उसके ऊपर उन्होंने लिखा। इसी तरीके से जो उनकी किताब है इल्म जदीद का चैलेंज, जो बाद में फिर अब शाया होती मज़हब और जदीद चैलेंज के उन्वान से, तो वो उनकी इस पहलू से बड़ी गैर-मामूली किताब थी कि जो आपने आखिरी बात पूछी है कि इसके फिर तर्जुमे भी हुए। अल इस्लाम यतहद्दा, उनके साहबजादे ने इसका तर्जुमा किया, और फिर गॉड राइजेस उनकी साहबजादी डॉक्टर फरीदा खानम ने इसका तर्जुमा किया। तो ये दोनों तर्जुमे, और फिर यही वो किताब है जो अरब ममालिक की बहुत सी यूनिवर्सिटी में अल इस्लाम यतहद्दा निसाब में भी शामिल हुई। अच्छा, मौजूदा दौर के उलमा में आप मौलाना के अंदर क्या इम्तियाज पाते हैं जो उन्हें दूसरों से मुनफरिद करता है? मेरे नज़दीक शायद सबसे बड़ी चीज़ ये थी जो इस दौर में कम पाई जाती है कि मौलाना किसी फ़िरक़े के आलिम नहीं थे। हमारे यहाँ फ़िरक़े के आलिम होते हैं, मुसलमानों का या इस्लाम का आलिम कम होता है। तो मौलाना असल में इस्लाम के आलिम थे, उनकी कोई फ़िरक़ा वाराना फॉलोइंग नहीं थी, बल्कि मुसलमानों के तमाम ग्रोहों के अंदर आप देखें कि उनके मोहब्बत करने वाले, उनके से इस्तिफ़ादा करने वाले लोग मौजूद हैं। ये उनका सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि नुमाया उनकी शख्सियत का पहलू था। फिर उनकी एक शख्सियत का बड़ा गैर-मामूली पहलू था जो मैं समझता हूँ उन्हें बड़ा मुख्तलिफ बनाता है, वो इतराफ़ की नफ्सियात है। वो इतराफ़ कर लिया करते थे अपनी गलतियों का भी और दूसरे अफराद का भी। तो इस मामले में मौलाना जो है बड़ी गैर-मामूली जगह के ऊपर खड़े हुए थे।
پھر اس کے ساتھ ساتھ مولانا گرچہ ایک محقق بھی تھے، عالم بھی تھے، لیکن انہوں نے دائی ہونے کے علاوہ بھی جو ایک بڑی ان کی شخصیت کا پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ملت کی رہنمائی کا ایک کام کیا، اور اس میں ظاہر ہے کہ لوگوں کی بہت سی چیزیں انہیں سننا پڑی، ان کے اوپر سخت تنقیدیں ہوئیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر جمے رہے. اور مسلمانوں کی 200 برس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مولانا کی رہنمائی جو ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہی لائے ہیں عمل ہے، لیکن مسلمان سننے کو تیار نہیں ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال ایک بڑی خدمت ہے کہ ایک شخص ڈٹا رہے اپنی بات کے اوپر. جی بلا شبہ بہت بڑی کوالٹی ہے. اس میں مولانا کے کام کی جو پروپگیشن ہو رہی ہے اس وقت، اس کا کیا معاملہ ہے؟ سنا ہے کہ ایک بڑی فعال ٹیم انہیں میسر آ گئی ہے اور بہت اچھی طرح سے وہ ساری دنیا میں پیغام پہنچا رہی ہے. جی، جس وقت سی پی ایس انہوں نے بنائی تو اس وقت وہ غالباً ٹیم ان کے ساتھ ارد گرد جمع ہو گئی. اس میں بعض نان مسلم بھی تھے جو مسلمان ہوئے، کنورٹس ہوئے، اللہ نے انہیں توفیق دی. تو ظاہر بات ہے کہ جو نان مسلموں کا جذبہ ہوتا ہے وہ ہمارے آپ کے جذبے سے بہت غیر معمولی ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ مولانا مسلمانوں میں سے ساتھ آئے، مولانا جو کہ دعوت پہ بہت غیر معمولی زور دیتے تھے، تو وہ سب لوگ بھی اسی جذبے، اسی اسپرٹ کے تحت کام کرتے ہیں، اور بڑا غیر معمولی جذبہ ہے اور بڑا غیر معمولی کام ہے جو ان کی ٹیم کر رہی ہے. بڑی محنت سے کر رہی ہے، بڑے جذبے سے کر رہی ہے، بڑی کمٹمنٹ سے کر رہی ہے. مولانا کے اپنے خاندان میں ان کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، اور خاص طور پر اس میں ڈاکٹر فریدہ خانم صاحبہ وہ اس کام کو پوری طرح تو لیڈ کر رہی ہیں، اور پھر ان کی پوتیاں اور نواسے بھی اس کام کو کر رہے ہیں. میرے علم کی حد تک جو لوگ ہیں، اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے گا کہ مولانا پر بڑی سخت قسم کی تنقیدیں بھی ہوتی رہی ہیں، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد بھی کچھ لوگوں نے مولانا اور ان کے کام کے بارے میں تنقیدی مضامین لکھے ہیں. یہ بھی واضح کیجیے گا کہ مولانا مودودی سے ان کے اختلاف کی کیا نوعیت تھی، اور اسی طرح روایتی مذہبی حلقے میں مولانا سے کس قسم کے اختلافات موجود ہیں. مولانا مودودی سے جو ان کا اختلاف تھا، وہ مولانا مودودی نے چونکہ دین کو ایک اسٹیٹ اور ایک کل سمجھے کہ کل کے طور پہ پیش کیا تھا، اور اس میں دین کی جو تعبیر تھی، اس میں دین کا ہدف، اس کا نصب العین جو کہ حکومت الہیہ کا قیام تھا، تو اس چیز پہ مولانا نے پھر تنقید کی تھی. میں نہیں چاہ رہا کہ میں اب اس کی ڈیٹیل کروں، کیونکہ جو آپ نے بات شروع میں بیان فرمائی ہے کہ اس سے پھر تلخی پیدا ہوئی، کیونکہ ظاہری بات ہے جو وابستگان ہوتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ پہ محسوس کرتے ہیں کہ جہاں انہیں جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں مجھے اس پہ کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سارا لٹریچر چھپا ہوا موجود ہے. یعنی میں نے بتا دیا کہ بنا اختلاف کیا تھی، مولانا مودودی دین کو ایک خاص زاویے سے دیکھتے تھے، اس میں دین ایک کل تھا اور اس کو کل کا کل نافذ ہونا تھا، فرد پہ بھی اجتماع کے اوپر بھی. اس کے بعد مولانا اچھا انہوں نے اس کی پھر قرآنی اساسات بیان کی، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات میں. تو یہی وہ کتاب ہے جس کو بنیاد بنا کر مولانا وحید خان صاحب نے ان کے اوپر تنقید لکھی، جس کا نام ہے تعبیر کی غلطی. یہ بھی چھپی ہوئی ہے، اور یہ مولانا کی زندگی میں ان کو بھیج دی گئی تھی. کہا گیا تھا کہ اس کی اشاعت سے پہلے ہی بھیج دی گئی تھی کہ اس کا جواب دے دیں. مولانا نے اس کا جواب نہیں دیا. پھر مولانا وحید خان صاحب نے اس کو شائع کر دیا. مولانا نے اس کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وہ اپنی تفہیم القرآن لکھتے ہوئے تفسیر جو ان کی ہے سورہ شورا پہ پہنچے، تو وہاں انہوں نے شرع لکم من الدین والی جو آیت ہے اس میں ان اقیم الدین کے تحت انہوں نے گویا کہ ایک طرح سے مولانا کی بات کو اس کو کاؤنٹر کیا. اور پھر مولانا وحید خان صاحب نے الاسلام جب لکھی جو 1975 میں شائع ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے اس کا جو پہلا باب ہے اس میں انہوں نے نام لیے بغیر اصل میں اسی تفسیر میں جو کچھ کہا گیا تھا اس کا جواب دیا گیا ہے. تو یہ پوری بحث موجود ہے، جن لوگوں کو دلچسپی ہے وہ اسے پڑھ لیں اور پڑھ کے اندازہ کر لیں کہ کس کی رائے درست تھی اور کس کی رائے غلط تھی. اور دیگر جو روایتی حلقے میں، مذہبی حلقے میں مولانا سے اختلافات ہیں، ان کی کیا نوعیت ہے؟ وہ یہ کہ مولانا غیر روایتی آدمی ہے. روایتی لوگوں کو اصل میں شکایت اس پہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص غیر روایتی ہو یا غیر تقلیدی ہو جائے. تو مولانا ظاہر بات ہے بڑے عالم تھے، بڑے لوگ اپنی آرا خود قائم کرتے ہیں، اسی طریقے سے بڑے لوگ کسی کی عظمت سے بھی نہیں گھبراتے، وہ تنقید کر دیتے ہیں، کابرین پہ بھی تنقید کر دیتے. تو انہوں نے کی بعض قرآن کی آیات اور حدیثوں کی انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشن کی. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو بہت سے اہل علم، روایتی اہل علم کی ناراضی کا سبب بنی، انہوں نے پھر ان کی تنقید کی. ٹھیک ہے.
آخر میں آپ یہ فرمائیے گا کہ مولانا کے کام کے آپ اور آپ کے کام اور ادارے پر کیا اثرات ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ان کے کام سے ان سے کسی حوالے سے کوئی اختلاف ہے تو وہ بھی بیان کیجیے گا۔ دیکھیے، مولانا کی جو شخصیت اور کام کا سب سے بڑا پہلو میں نے گنوایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، آخرت کا انذار، تذکیر، اس کام کو میں نے اپنا کام بنا لیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ اصل کام ہے، یہ کرنے کا کام، یہ بنیادی بات ہے، ہر چیز اس کے مقابلے میں غیر ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ میرا تو پورا کام جو ہے اصل میں اس چیز سے ہی کھوٹا ہے کہ جو مولانا کا اصل زندگی کا کام تھا میں اس کو اپنے طرز پہ کر رہا ہوں۔ البتہ اس میں فرق صرف یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کو بہت زیادہ میں نے فوکس کر لیا ہے، اور اس کی اساسات ساری قرآن مجید سے طے کی، جو کچھ میں پڑھا رہا ہوتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا ربانی انسان، قرآن کا مطلوب انسان، جب میں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں تو اس میں ہر جگہ اساس قرآن مجید کو بنایا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید ہی ہمیں درست رہنمائی دیتا ہے۔ تو میں تو سمجھے کہ جتنا میرا کام ہے وہ اسی بنیادی نقطے پہ جو مولانا کا اصل کام تھا اس کے اوپر بیس کر رہا ہے۔ جہاں تک اختلاف کا سوال ہے تو دیکھیے، صرف اختلاف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں ہو سکتا، باقی تو سب سے ہو سکتا ہے۔ تو مجھے بھی ہے کئی چیزیں، مثال کے طور پر نظم قرآن کے مولانا قائل نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں نظم قرآن تو نظم قرآن تو دور کی بات ہے، ہر کتاب میں نظم ہوتا ہے، میں مصنف ہوں، میں بغیر نظم کے کوئی کتاب لکھ ہی نہیں سکتا، تو قرآن جیسی کتاب بغیر نظم کے کیسے ہو سکتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کوئی مجموعہ اقوال زرعی نہیں ہے، ایک بات ادھر کی، دوسری ادھر کی، تیسری کہیں اور کی، نہیں، ایک مرتب کلام ہے، ایک منظم کلام ہے، ایک بات ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے، ایک جگہ پہ پہنچتی ہے، ایک جگہ پہ ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی لفظ ہے تو وہ جملے میں پڑا ہوا ہوگا، وہ لغت میں تو نہیں پڑا ہوا، تو اس کا مفہوم جب سمجھیں گے تو اس جملے کو دیکھیں گے۔ جملہ جو ہے وہ کسی سیاق و سباق میں، کسی کلام میں پڑا ہوا ہوگا تو پورے کلام کو دیکھیں گے۔ جو صورتیں ہوتی ہیں قرآن کی، صورت کا نظم دیکھیں گے، موقع محل دیکھیں گے، بات دیکھیں گے کیا ہو رہی ہے، تو یہ نظم کا مطلب ہے۔ مولانا اس کے قائل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مولانا وحید خان صاحب جو ہیں، ان کے ہاں جو ایک ایشو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ حدیث و سنت میں اس طرح فرق نہیں کرتے، بلکہ حدیث کو کہتے ہیں کہ وہ بالکل قرآن کے برابر میں ہے، قرآن مجید کے برابر میں سنت ہے، یعنی اس لیے کہ دونوں کی نسبت حضور کی طرف قطعی ہے۔ سنت کی بھی اجماع و تواتر سے منتقل ہوئی ہے، قرآن بھی اجماع و تواتر ہی سے منتقل ہوا ہے، تو یہ چیز ہے جو اس کو ایک جگہ پہ لے آتی ہے۔ حدیث جو ہے ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ حضور کی طرف اس کی نسبت درست ہے بھی یا نہیں ہے، تو یہ کوشچن تو رہے گا، جتنی بھی آپ تحقیق کر لیں سوال تو پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی محقق علماء ہیں وہ شرط یہ لگاتے ہیں کہ حدیث کا قرآن کے مطابق ہونا ضروری ہے، سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، علم و عمل کے مسلمات کے مطابق ہونا ضروری ہے، اور بھی شرائط ہیں جو لگائی جاتی ہیں۔ یہ ایسی کوئی چیز جو ہے اپنی ذات میں بڑی قیمتی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی حضور کی طرف نسبت بالکل قطعی ہے، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین حضور کی زبان مبارک سے نکلا تھا، یہ کسی راوی نے نہیں کہا، پوری امت بتا رہی ہے۔ اسی طریقے سے فجر میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر میں 4 فرض ہوتے ہیں، عصر میں 4 فرض ہوتے ہیں، مغرب میں 3 فرض ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہم کسی حدیث کی بنیاد پہ نہیں مانتے، بلکہ اس کا ماخذ جو ہے وہ پوری امت ہے، امت کا اجماع ہے، تواتر ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اپنی نسبت کے لحاظ سے، اپنے ثبوت کے لحاظ سے قطعی ہیں، تو یہ ایک جگہ ہے۔ تو حدیث جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے اپنی جگہ پر، لیکن ان کے برابر نہیں ہوتی۔ تو مولانا کی فکر میں ایک دوسرا پہلو یہ ہے جسے میں سمجھتا ہوں۔ اسی طریقے سے بعض عملی چیزیں بھی ہیں، جہاد ہے مثال کے طور پر، تو وہ اس کو دفاعی نوعیت کی چیز سمجھتے تھے، جبکہ قرآن مجید تو اس طرح بیان نہیں کر رہا، وہ تو اقدامی جہاد کی بھی بات کرتا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزوں میں بھی، ضمنی چیزوں میں بھی اختلاف ہے۔ اختلاف کس سے نہیں ہو سکتا؟ اختلاف سب سے ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مولانا کی محبت کرنے والے سب لوگ ہیں ان کو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مولانا کوئی نبی نہیں تھے، کوئی رسول نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مولانا نے لکھ دیا وہ حرف آخر ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ جو مولانا کام کر گئے اس سے بڑا کام کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کبھی بنجر نہیں ہوتی، لوگ آتے رہتے ہیں، اور ہمیں بت نہیں بنانا چاہیے، ہمیں اندھی عقیدت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی جگہ جو عزت ہے، احترام ہے، استفادہ ہے، ان کے کام سے ظاہر بات خود فائدہ اٹھانا ہے، دوسروں کو دعوت دینا ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن بت پرستی ہمیں کسی شکل میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو مولانا ساری زندگی اسی کے اوپر تو نقد کی، یعنی اکابر پرستی پہ وہ جو تنقیدیں کرتے رہے ہیں، بڑے بڑے اکابرین پہ تنقید کی، تو مولانا بھی نقد سے بالا تر تو نہیں ہو سکتا۔ اصول یہ ہوگا کہ دلیل دیکھی جائے گی، جس جگہ دلیل ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ بہت اہم بات پہ، بہت اہم بات ہے۔ اب جبکہ آپ نے بت پرستی، علماؤں کی بت پرستی کے حوالے سے ایک تذکیر کر دی ہے، تو
اس لحاظ سے لیگیسی کو فالو کرنے کے لیے آپ جیسے علماء کی موجودگی بھی ہم لوگ کے لیے بہت بلیسنگ ہے الحمدللہ. مولانا کی میں تو عالم کبھی اپنے آپ کو علماء میں شامل نہیں کیا. میں تو ابھی جو میں نے ایک تعبیر پیش کی تھی کہ جائنٹس اسٹینڈنگ آن دا شولڈر آف جائنٹس, میرے معاملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بونا ہے جو جائنٹس کے کندھوں پہ کھڑا ہوا ہے. میں تو اپنے آپ کو اسی جگہ پہ دیکھتا ہوں. سر اس ساری گفتگو سے جو باتیں ہم لوگوں نے یہاں پہ زیر بحث لائے اس میں انذار اور اس کا کام آپ کے ادارے پہ اس کے اثرات ہیں, اور مولانا کی عالمانہ شخصیت, ان کی تصانیف وغیرہ, یہ ساری باتوں پہ ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور مختلف جہتیں زیر بحث اگرچہ آ چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ سوالات باقی ہیں تو کمنٹس کے باکس میں آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.